अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम गहरी नज़र के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला आलमज़ेब हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आपको शायद याद होगा, तारीख़ ने अपने औराक़ में महफूज किया है कि जनवरी 2016 में उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब राहील शरीफ साहब ने अमन और इत्तेहाद का पैगाम लेकर सऊदी अरब और ईरान का हंगामी दौरा किया। सहाफ़ती बरादरी उस बात पे शाहिद है, हमारा मीडिया उस बात पे शाहिद है, और जो लोग उस दौरे में इन दो लीडरान के हमरा थे वो एक एक फ़र्द उस दौरे पे शाहिद है कि जब पाकिस्तान की क़ियादत सऊदी अरब पहुंची तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन जब सऊदी अरब से होके वो ईरान चले गए और ईरान में हमारे जो लीडरशिप है उसके साथ जो सलूक किया गया, उसके एक दो झलकियाँ। सबसे पहले स्टेट गेस्ट हाउस तक हमारे मेहमानों के लिए नहीं खोला गया, हमारी क़ियादत को ज़लील किया गया, उनकी ज़ियाफ़त तक नहीं की गई। और जल्दी में फिर पाकिस्तान की जो एम्बेसी है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी जो सफारत खाना है, उन्होंने उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया और वफ़द के हमरा जो सहाफ़ी थे उन्हें धक्के मारे गए। और सीनियर सहाफ़ी दुनिया न्यूज़ के साथ मुंसलिक जनाब वजाहत सईद अली ख़ान साहब, जो कि महाज़ प्रोग्राम के एंकर हैं, मेज़बान हैं, उनसे कैमरा भी छीना गया और जो उसमें डाटा था ईरान की खुफिया एजेंसी ने आज तक वो डाटा वापस नहीं किया। इन तल्ख़ यादों के साथ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जनरल राहील शरीफ साहब पाकिस्तान वापस पहुँचे। कुछ ही अरसा गुज़रा था इस दौरे के बाद पाकिस्तानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी की पाकिस्तान आमद हुई। पाकिस्तानी सरज़मीन पे उनकी आमद के वक्त उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी कौम मेहमान नवाज़ कौम है, अपनी रिवायात, अपनी सकाफ़त और अपनी आदत के मुताबिक उन सब तलख़ियों को बुला के ईरानी सदर का इस्तकबाल हुआ, उनके लिए रेड कारपेट बिछे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हालांकि नाज़रीन, अगर आप देखें उस वक्त की तारीख़ को और उस वक्त की जो हंगामी सूरत हाल थी, उसमें अगर आप देखें तो उस वक्त कुछ मौज़ूआत बहुत ही ज़ोर शोर के साथ ज़ेर बहस थे। उनमें सबसे पहले ईरानी पासपोर्ट से पाकिस्तान में एंट्री मारने वाले और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले कुलभूषण यादव का मसला उस वक्त ताज़ा ज़ेर बहस था। उन्हीं दिनों में उसकी गिरफ़्तारी हुई थी और उन्हीं दिनों में वो उसने ये इतराफ़ किया था कि ईरानी पासपोर्ट के ज़रिए वो पाकिस्तानी बार्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में उसने कितनी तबाही मचाई ये आप में से किसी से मख्फी नहीं है। नंबर 2, सी पैक के हवाले से ईरान का जाना, पाकिस्तान के मुखालिफ इंडिया के ब्लॉक में शामिल होना और पाकिस्तानी सी पैक मंसूबे को गेम चेंजर मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए ख़ित्ते के इन दो ममालिक ने मिलकर चाबहार पोर्ट का इफ्तिताह किया और ईरान ने तैश में आके, बुग़्ज़ और हसद में आके, इनाद में आके वही चाबहार पोर्ट का मुआहिदा और उसका सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम था या जो उसका सब जिम्मेदारियां थी वो पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत के सपुर्द किया। इसी तरह अगर आप देखें तो उन्हीं दिनों में शाम की जंग बड़ी ज़ोर शोर के साथ चल रही थी और हमारे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जनाब रिटायर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब ने सेनेट में वाशिगाफ अल्फाज में ये इंकिशाफ किया था और हक़ाइक़ खोल के सामने रखे थे कि पाकिस्तान से शाम और इराक़ की जो जंग है, जो मुसल्लत करदा जंग है जिसकी सरपरस्ती ईरान कर रहा है, पाकिस्तान से ज़ैनबीयून ब्रिगेड और अफ़ग़ानिस्तान से फ़ातिमीयून ब्रिगेड के झंडे तले नौजवानों को उस जंग में भर्ती किया जाता है। और सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं था, आज भी हमारे पास सबूत मौजूद है कि उस जंग में नौजवानों को धकेलने के लिए ईरानी एजेंटों ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया में जो कैंपेन चलाई थी वो आज भी महफूज है और रिकॉर्ड का हिस्सा है। और अगर देखा जाए तो उस फिगर और जो तादाद थी नौजवानों की जो इस जंग में धकेले गए, उनमें से बहुत सारों को पकड़ा गया। आपने देखा होगा 2015 ही में
عمر خطاب جو سی ٹی ڈی کے وہ ہیڈ تھے، انہوں نے کراچی میں جب پریس کانفرنس کی اور 11 لڑکے جن کے نام ذکر کیے، جن کا عہدہ ذکر کیا، انہوں نے کہاں سے ٹریننگ لی تھی، کون اس کو سپورٹ کر رہا تھا، سب میں پڑوسی ملک ایران کا نام نکلتا آیا۔ اور پاکستان میں جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے، چاہے وہ کلبھوشن یادیو کی صورت میں ہوں، چاہے عزیر بلوچ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ بابا لاڈلا اور مہدی موسوی، ناصر حسین اور جتنے بھی ہوں، ان سب کا تانا بانا ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ نکلا۔ یہ مسئلہ بھی اس وقت زور و شور سے زیر بحث تھا، پاکستانی نوجوانوں کو جنگ میں دھکیلا جا رہا تھا، ان کو ایران میں ٹریننگ دی جا رہی تھی، ٹریننگ کے بعد انہیں ٹرین کر کے شام اور عراق بھیجا جا رہا تھا، اور جو ان میں سے بچ کے واپس آتے تھے تو پاکستان میں وہ ایسے نہیں بیٹھتے تھے، انہیں سپورٹ ملتی تھی، اور اس سپورٹ کے بدلے وہ باقاعدہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ میں ملوث نکلتے تھے۔ جہاں بھی سرگودا میں پکڑے گئے، لاہور میں پکڑے گئے، کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں پکڑے گئے، نور فاؤنڈیشن پکڑی گئی۔ اچھا، کوئٹہ میں جو ایران کی ایمبیسی سے ان کو فری ویزا مل رہا تھا، ان کا جو ہیڈ تھا، جو ان لوگوں کو جو ایران اور جو شام اور عراق کی جنگ میں دھکیلے جا رہے تھے، ان نوجوانوں کی سرپرستی کر رہا تھا، وہ ان کا جو دہقان نامی شخص تھا جو سب کو ہیڈ کر رہا تھا، جسے پھر پاکستانی ایجنسیوں نے، پاکستان کے خفیہ اداروں نے یہاں سے بھیج دیا، اس کو ملک سے بدر کر دیا۔ یہ سارے مسائل اس وقت زیر بحث تھے، اور بالکل گرم و گرم اس پہ بحث چل رہی تھی۔ کلبھوشن کا ایشو ہو، چابہار میں ایران اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہو، یا پھر پاکستانی نوجوانوں کی بھرتی ہو، انہیں دہشت گرد بنانے کا ٹھیکہ لینا ہو، یہ سب مسائل ڈسکس ہو رہے تھے، لیکن پاکستان نے اپنے آئے ہوئے مہمان حسن روحانی کے سامنے اف تک نہیں کیا۔ ہاں، البتہ ضرور ہمارے آرمی چیف نے ایک شکوہ کیا ڈاکٹر حسن روحانی کے سامنے کہ تمہاری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہماری گزارش ہے کہ اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، لیکن اس درخواست کو، اس گزارش کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی تاریخ شاہد ہے، میرے پاس یہ لسٹ موجود ہے، اگر چونکہ میں نے مہمانوں سے بھی بات کرنی ہے تو میرے پاس شاید اتنا وقت نہ ہو، لیکن میں یہ ضرور آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس کے بعد بھی یہ دہشت گردی کا سلسلہ، بارڈر پہ دہشت گردی کا سلسلہ، تیل کی سمگلنگ کا سلسلہ، بچوں کی اغوا کا سلسلہ، نوجوانوں کو جنگ میں دھکیلنے کا سلسلہ، مارٹر گولے پھینکنے کا سلسلہ، اور دہشت گردی کے واقعات کا سلسلہ آرمی چیف کے گزارش کے بعد بھی ایران کی طرف سے جاری رہا۔ آج تک ہم یہی قوم یہی سمجھتی رہی کہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ہے، جو بھی ہے، قوم کو یہ جھانسا دیا گیا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اس کی حقیقت جان جائے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں، اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ تمہید میں نے اسی لیے باندھی ہے کہ ہم مہمان نوازی کرنا ہماری عادت ہے، ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے۔ ابھی ولی عہد سعودی عرب کے ولی عہد فرما روا شہزادہ محمد بن سلمان نے دورہ کرنا ہے پاکستان کا۔ 16 تاریخ کو انہوں نے پاکستان جانا ہے، 2 دن انہوں نے قیام کرنا ہے، اور ان کی آمد سے قبل ہی پاکستان میں کچھ ایسی لابیاں ہیں جو اس وقت احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں، جو بینر اور پینا فلیکس اور پلے کارڈ اٹھا کے وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کی آمد نہیں ہونی چاہیے۔ کون ہے یہ لوگ؟ کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ایرانی صدر حسن روحانی جب آیا کسی مذہبی جماعت نے ان کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا؟ حالانکہ ثبوت ہمارے پاس تھے، ہمارے پاس تاریخ میں ثبوت موجود ہیں، ہمارے پاس چشم کشا اعترافات، انکشافات موجود تھے، ایرانی ایجنٹوں کی گرفتاری ہمارے پاس موجود تھے، گرفتار شدہ ایجنٹ ہمارے پاس موجود تھے، ہم انہیں سامنے پیش کر سکتے تھے، ہم اس وقت بات بھی کر سکتے تھے، احتجاج بھی کر سکتے تھے، ہماری بات مانی بھی جا سکتی تھی، لیکن کسی مذہبی جماعت نے ایسا نہیں کیا۔ اب جب کہ محمد بن سلمان جا رہا ہے عمران خان کی نئی حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت، جب وہ ایک ملک کے فرما روا کو اپنے ذاتی تعلقات، اپنی کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت انہیں پاکستان لا رہا ہے، اور دوسرے میں ان کو اس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو یہ قطعاً ناقابل برداشت ہے۔
اور ایسے میں پاکستانی اداروں سے ہماری گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام دیا جائے جو پاکستان کی کامیابی کو نہیں چاہتے، جو پاکستانی یعنی خارجہ پالیسی کو پاک سعودی تعلقات کے بیچ دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بات صرف احتجاج کی نہیں ہے، بلکہ پاکستانی قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کو بے نقاب کیا جائے۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ کیوں پاکستان جب عمران خان مانگ تانگ کے وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، جہاں پہ بھی جا رہا ہے پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، انہیں سرمایہ کاری کے لیے قائل کر رہا ہے، انہیں مائل کر رہا ہے، ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ ہماری ملک کی معیشت کو، خارجہ پالیسی کو، امن کو برباد کرنے کے لیے ایسے عناصر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کا ٹھیکہ اور بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، یہ لوگ کون ہیں، کس کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آج کے دیگر ٹاپک ہمارے ہوں گے کہ ویلنٹائن ڈے، چونکہ آج 14 فروری ہے، ایک حیا باختہ دن ہے، اس دن کی کیا تاریخی کیا حیثیت ہے، معاشرے میں کتنا بگاڑ اس کی وجہ سے پیدا ہوا، اس کو بھی ہم مختصر ڈسکس کریں گے اپنے معروف عالم دین اور سکالر جناب زاہد الراشدی صاحب کے ساتھ، اور اسی طرح ہم بات کریں گے آخر میں باجوڑ کے کچھ پختون مزدوروں کو کراچی اندرونی سندھ میں کسی نے بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور ایک بار پھر پختون سندھی کا نعرہ اٹھ رہا ہے۔ ان لوگوں کو کس نے قتل کیا بے دردی کے ساتھ؟ ماورائے عدالت قتل پہلے ہو رہے تھے، لیکن اب تو گمنام قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہمارے ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں محفوظ رہیں، پنجاب کے بلوچستان میں محفوظ رہیں، پٹھان سندھ میں محفوظ رہیں، سندھ کے پی میں محفوظ رہیں؟ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ کیا ہم ایک قوم نہیں ہے؟ کون ہے ایسے لوگ جو ہمارے یعنی آپس میں لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں، قوم کو تفریق اور انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں؟ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے جناب نور الحق قادری صاحب، وزیر مذہبی امور، وفاقی وزیر ہیں پاکستان کے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح جناب میجر ریٹائر ہاشم صدیقی صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، اور جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب امیر انصار الامہ پاکستان، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ مہمانوں کو شامل کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ ایک ڈاکومنٹری پیکیج دیکھ رہے ہیں، اور اس کو آپ بغور دیکھیں کہ اس میں آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان کا رواں ہفتے تاریخی دورہ کر رہے ہیں۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ 40 ملکوں کے اسلامی فوجی اتحاد کے سربراہ جنرل راحیل شریف بھی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف پاکستان، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے علیحدہ ملاقات میں ولی عہد کے دورہ پاکستان اور پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے مکمل بریف کیا۔ ذرائع کے مطابق سعودی ولی عہد پاکستان میں 20 ارب ڈالر کے تاریخی معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان کے دشمنوں کی جانب سے سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، جس میں سر فہرست ایران نواز مخصوص لابیاں ہیں جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایرانی مفادات کی خاطر پاک سعودی تعلقات کو سبوتاژ کرنے کے درپے ہیں۔ ایرانی فنڈنگ سے چلنے والے سحر میڈیا نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف بھرپور پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سحر ٹی وی کی ایک رپورٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح مخصوص مقاصد اور اہداف کی خاطر سعودی ولی عہد کے خلاف من گھڑت رپورٹ بنائی گئی، جس میں ایران نواز لابیوں کے ہاتھ میں پوسٹر تھما کر ولی عہد کے خلاف نعرے لگوائے گئے اور سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان سے روکنے کے لیے مخصوص عزائم دہرائے گئے۔ ایران سے چلنے والے سحر میڈیا نیٹ ورک کی اردو ویب سائٹ پر سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف متنازع آرٹیکلز اور رپورٹس بھی شائع کی جا رہی ہیں۔ سحر میڈیا کی ایک رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل ناصر عباس شیرازی نے بھی سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کو رد کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کو پاکستان میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ واضح رہے کہ
مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ناصر عباس شیرازی وہی شخص ہیں جو وزیر اعظم پاکستان سے ایران نواز وفد کے ہمراہ ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ نہ صرف سحر میڈیا بلکہ پاکستان میں ایران نواز دیگر میڈیا چینلز اور ایران نواز صحافی بھی پروپیگنڈا مہم میں حصہ بنے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان اور پاک سعودی تعلقات کو خراب کرنے کے لیے مہم چلائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں مجلس وحدت المسلمین کے تحت دیواروں پر سعودی ولی عہد کے خلاف متنازع قسم کی وال چاکنگ بھی کی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایران نواز لابیاں آخر کیوں سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ محب وطن ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو دھوکہ دے کر مجلس وحدت المسلمین کے ناصر عباس شیرازی نے کیوں ملاقات کی؟ کیا حکومت پاکستان پاک سعودی تعلقات کے ان دشمنوں کے خلاف ایکشن لے گی؟ واضح رہے کہ سعودی عرب ماضی میں بھی پاکستان کو ایٹمی توانائی سمیت کئی مواقع پر اربوں ڈالر دے چکا ہے۔ دوسری طرف ایران نے آج تک پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ایران نے مقبوضہ کشمیر پر ہمیشہ بھارت کو سپورٹ کیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایران اور انڈیا کے درمیان خفیہ معاہدے کے تحت یہ بات طے کی گئی ہے کہ پاک بھارت جنگ کی صورت ایران اپنے اڈے انڈیا کو دے گا۔ ایران نے گوادر پورٹ اور سی پیک کے مقابلے میں چابہار پورٹ کا کنٹرول بھی انڈیا کو دے رکھا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے فرمانروا محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے۔ ایک طرف پاکستان نے بھرپور تیاریاں کی ہیں اپنے آنے والے مہمان کی، اور دوسری طرف سازشی عناصر کی سازش سر چڑھ کر بول رہی ہے اور ان کو ناکام بنایا جائے گا۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے سازشی عناصر پاکستان کے خلاف یہ سازش روز اول سے چلتی آئی ہے، لیکن یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ یہ پاکستان امت کی قیادت کرے گا، پاکستانی قوم امت کی قیادت کرے گی۔ میجر ہاشم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ السلام علیکم میجر صاحب۔ وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر، بات کر رہے ہیں فرمانروا سعودی عرب کا، محمد بن سلمان سعودی عرب آ رہے ہیں۔ سر، پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی کے حوالے سے پہلے بھی آپ سے ہماری گپ شپ ہوئی ہے، لیکن ابھی اس دوستی میں ایک نیا موڑ آ رہا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، ایک تاریخ کا حقیقت ہے کہ ہماری دوستی بہت پرانی ہے اور رہے گی، لیکن سر کچھ ایسی چیزیں جب یہ دورہ کنفرم ہوا اور ان کے جانے کی خبریں کچھ زیادہ نشر ہونے لگیں، تو پاکستان میں کچھ ایسے عناصر نے احتجاجی مظاہرے کیے اور آنے والے مہمان کے خلاف پوسٹر اٹھائے گئے، بینر اٹھائے گئے کہ اس کو نہیں آنا چاہیے پاکستان۔ ایک طرف سر آپ کیا سمجھتے ہیں، پاکستان کی ایسی صورتحال ہے کہ بمشکل کوئی یعنی پاکستانی دوست ممالک یا دیگر ممالک کی لیڈرشپ پاکستان آ رہی ہے، دوسری طرف ایسے عناصر پاکستان کی خارجہ پالیسی کو، پاکستان کی دوستی میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ، آپ نے مجھے اس موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ تھینک یو سر۔ جیسا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ تاریخی طور پہ اور مذہبی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ بہت قریبی اور انتہائی برادرانہ ہے۔ جب بھی پاکستان کسی مشکل میں پھنسا ہے، خاص طور پہ مالی طور پہ یا سفارتی طور پہ، تو سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان واحد غیر عرب ملک ہے جو سعودی عرب کا ہر طرح سے حلیف رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ اب یہ اچھے تعلقات کہ ہر مشکل وقت میں ایک ہمارا برادر ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور اسی طرح جب خدا نہ خواستہ سعودی عرب پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو فوراً پاکستان اور پاکستان کی افواج اس کی مدد کے لیے چلی جاتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق۔ تو یہ چیز جو ہے ان لوگوں کو بالکل پسند نہیں ہے جو پاک سعودی ریلیشنز میں اس طرح کی پروگریس یا اس طرح کی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو یہ اس طرح کے عناصر ہر جگہ ہر ملک میں ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یا وہ لوگ جو اس کو کسی وجہ سے ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس موقع پر ایک عام پاکستانی کس طرح سے سوچتا ہے، یا ایک فوجی، میں ایک سابقہ فوجی ہوں، میں کس نگاہ سے دیکھتا ہوں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی فوجی قوت جو نیوکلیر پاور بنا ہے اس کے اندر سعودی عرب نے اہم کردار ادا کیا ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستانی 50 لاکھ سے زیادہ جو ہیں وہ عرب ممالک کے اندر جابز کرتے ہیں، اور پاکستان کے خزانے کو سب سے زیادہ ذرائع مبادلہ بیچنے والا جو ہے وہ سعودی عرب اور دوسرے ہمارے مسلمان ممالک ہیں. میں اس نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی کسی بھی جگہ پہ ہو، چاہے وہ تیل کی مد کی صورت میں ہو، چاہے وہ امداد کی صورت میں ہو، ہمیشہ سعودی عرب آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو آخر یہ کون سے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ریئلائز نہیں کرتے؟ آخر یہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ بے وفائی کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا یہ تو پاکستان کے ساتھ بھی وفا نہیں کر رہے ہیں، جو آنے والے معزز مہمان کی عزت اور احترام نہیں کر رہے. یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایٹمی قوت بنانے کے اندر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے اندر سعودی عرب کا اہم کردار ہے؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا تو بے تحاشا خدشات تھے کہ پابندیاں لگ جائیں گی اور نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا. اس وقت سعودی عرب نے کس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، 50,000 بیرل یومیہ مفت تیل دیا. آخر ان سب چیزوں کا کچھ ریٹرن بھی تو کرنا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سعودی عرب کے بالکل ساتھ چلنا چاہیے، اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے ریلیشن کے تعلقات جو برادرانہ ہیں یہ ایسے ہی چلنے چاہیے. ہمیں اپنی ملٹری سائٹ پہ بھی اور تجارتی سائٹ کے اوپر خوب باہمی گسو شنید کے ساتھ اس کو ترقی دینی چاہیے. پاکستان ایک غیر معمولی پاکستان الحمدللہ اتنا گیا گزرا ملک نہیں ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت ہے. الحمدللہ پاکستان کی افواج جو ہیں دنیا میں ایک مقام رکھتی ہیں. الحمدللہ پاکستان بحری جہاز بھی بناتا ہے، پاکستان آبدوز بھی بناتا ہے، پاکستان ٹینک بھی بناتا ہے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں کہ دونوں ممالک کے تعلقات بہت عمدہ ہونے چاہیے، اور جو جو چیزیں پاکستان بناتا ہے وہ تمام چیزیں سعودی عرب کو دینی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمارے تجارت جو ہے وہ ٹیکس وغیرہ سے میں بھی چھوٹ ہونی چاہیے. جو چیزیں سعودی عرب کے پاس ہیں ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے. سر معذرت ان چیزوں کو یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں؟ سر معذرت سے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جس طرح آپ نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ ایک طرف یہ پاکستان کے ریاستی مفادات میں ہے، یعنی پاکستان کے تعلقات مزید مستحکم ہونا دوست ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ ریاست کے مفاد میں ہے، حکومت کی پالیسی ہے، ہماری جو آرمی ہے یا سول حکومت ہے، سب اس حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. قوم بھی جو ہے نا، قوم کی اکثریت یعنی آپ یوں سمجھے کہ 95 یا 99% لوگ استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو یہ 1% 1% لوگ سر یہ کس کے کہنے پہ ایسا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اپنے بل بوتے پہ ان کا کچھ یا نظریہ ہے، یا پھر کہیں سے اشاروں پہ چل رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی پاکستان کے اندر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک عام پاکستانی ان چیزوں کو کوئی وزن بھی نہیں دیتا. یہ سب لوگ اپنے ذاتی مفادات یا ان کو ابھی آپ دیکھیں کچھ غیر ملکیوں کے اشارے کے اوپر بھی یہ بات چیت اس قسم کی کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی صورت کے اندر یہ لوگ جو ہمارے معزز مہمان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات کریں جو ان کے شایانہ شان نہ ہو، یہ پاکستان کے مفاد میں جاتا ہو. میں ان تمام چیزوں کو یکسر مسترد کرتا ہوں، اور میں اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے بہت عمدہ تعلقات ہونے چاہیے، اور ہر فیلڈ میں ہونے چاہیے. پاکستان اور سعودی عربیہ ایک دل ایک روح اور دو قالب ہونے چاہیے. جی سر، بالکل آپس میں ایک ساتھ ہونا چاہیے. سر یہ بات تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ پاکستان کی کامیابی، پاکستان میں امن، خاص کر ہمارے پڑوسیوں کو اور پھر ہمارے دشمن ممالک کو ایک آنکھ بھی نہیں باتا. سر اب پاکستان چونکہ اتنی ترقی کر رہا ہے، سی پیک کا منصوبہ ہمارے ہاں شروع ہوا ہے جو کہ پاکستان کی بلکہ پورے خطے کی تقدیر بدلے گا. اسی طرح پاکستان کے خارجہ پالیسی میں بہتری آ رہی ہے، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، پاکستان میں امن بحال ہوا ہے جوانوں کی قربانی سے. تو سر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ایسے لوگ یعنی ایسے ممالک جو پاکستان کو نہیں چاہتے، پاکستان کا امن نہیں چاہتے، ان سے ہمیں کسی نہ کسی خطرے کو تو مد نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ اپنی چال کو، اپنی سازش کو، اپنی جو
تخریب کاری ہے یا انتشاری جو سوچ ہے اس سے وہ کسی صورت باز تو نہیں آئیں گے، وہ اس کو کسی بھی وقت موقع پاتے ہی اپنی اس چال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں، ہمارے جو بڑے مقاصد ہیں، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور ان چھوٹے چھوٹے اور ان فضول چیزوں کے اوپر نہ ٹائم ضائع کرنا چاہیے، نہ ان کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے، جو پاکستان اور سعودی عربیہ اور قریب ہوتے جائیں گے، ہماری قوت میں اضافہ ہوگا، ان کی موت واقعہ خود بخود ہو جائے گی۔ اس لیے میں ایک فوجی ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں 100% مل جل کے اور بالکل برادرانہ طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے اور دو ٹوک الفاظ کے اندر بات کرنی چاہیے، اور بالکل دنیا پہ واضح کر دینا چاہیے کہ ہم بھائی ہیں، اور یہ سعودی عربیہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا برادر ملک ہے، ہم اس کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہم ہر وہ کام کریں گے جو بین الاقوامی سطح پر امن کے لیے ہو اور خطے کے اندر امن کا باعث ہو، اور یہ دہشت گردی وغیرہ کی جو لہر آئی ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اور ہم اس کو بالکل جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب اس کے اندر بہت مثبت کردار ادا کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی سعودی عربیہ اور پاکستان مل کے ایسا ہی کردار ادا کریں گے اور دنیا کے اندر امن لائیں گے۔ چلیں سر، بہت شکریہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے دشمن ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ لوگ جو اس دورے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ امن کے دشمن ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ دنیا میں امن آئے، یہ وہ لوگ ہیں جو بدامنی پھیلا کے اپنا مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کے تمام لوگوں کو میں یکسر مسترد کرتا ہوں۔ چلیں سر، بہت شکریہ، تھینک یو، آپ نے وقت دیا۔ جی میجر ہاشم صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ میجر ہاشم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ ایسے لوگ یہ مٹھی بھر 100 میں 1% لوگ بھی نہیں ہیں، بس انہوں نے ایسے موقع پر اپنی پاکستانیت کو بھی بھول جانا ہے، اپنے ریاستی مفاد کو بھی بھول جانا ہے، اپنے ملک کی پالیسی کو بھی بھول جانا ہے، اپنے ملک کی قانون کو اور کلچر کو، ثقافت کو، اور ایک اچھی عادت جو مہمان نوازی کی ہے اسے بھی یہ بھول جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آقاؤں کو یہ دکھانا ہے کہ ہم ہر وقت اور ہر لمحہ آپ کے ہی وفادار رہیں گے، جو آپ آقا کی طرف سے جو حکم آئے گا ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں، اور ان کی پاکستان میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دینی چاہیے۔ کتنے ہوں گے پاکستان میں؟ یہ 100 میں 1 بندہ بھی نہیں ہوگا، 1000 میں 1 بھی نہیں ہوگا، لیکن بس کچھ تو میڈیا ان کو پروان چڑھا رہا ہے، کچھ ایسے یعنی عناصر ہوتے ہیں جو ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اور جن کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان دنیا میں تنہا ہو، پاکستان کا امن غارت ہو، پاکستان ترقی نہ کرے، پاکستان میں خوشحالی نہ ہو۔ ان کا بس یہی مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ مولانا صاحب ہم بات کر رہے ہیں سعودی شہزادے کی پاکستان آمد کے حوالے سے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی لازوال دوستی ایک تاریخی داستان ہے جو ماضی میں رہی، حال میں ہے، اور مستقبل میں اس کی بہتری کی امید ہے، مزید بہتری کی امید ہے۔ اس حوالے سے آپ دفاعی حرمین کے یعنی رہنما ہیں، سینئر رہنما ہیں، عہدیدار ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس دورے کے حوالے سے، اور اس دورے کے بعد جو تبدیلی آئے گی، جو دوستانہ تعلقات میں بہتری آئے گی، اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس موقع پر بہت ہی اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے، اور یہ حالات کے حوالے سے بہت ہی مناسب ہے۔ الحمدللہ پاکستان سعودیہ دوستی ایک تاریخ کے آئینے میں یوں لگ رہی ہے جیسے روح اور جسم ہو، اور ہمیشہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ وفا کی ہے اور دوستی نبھائی ہے۔ اور پھر خاص کر یعنی جب پاکستان پر جس زمانے میں بھی، جس دور کے اندر بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے، اور وہ دفاعی حوالے سے ہو، وہ معاشی حوالے سے ہو، وہ زلزلے کے حوالے سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تو سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر پاکستان کا جو ہے ہر ممکن جو ہے اس نے تعاون کیا ہے۔ اور ابھی حال ہی میں محمد بن سلمان کے دورے سے قبل جب پاکستان کے وزیر اعظم نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا اور پاکستان دیوالیہ ہونے لگا تھا، اور پاکستان پر معاشی مشکلات
اس حد تک پہنچ گئی تھیں کہ یعنی ہمارے جو خزانہ تھا بالکل خالی ہو گیا تھا. اس مشکل گھڑی کے اندر پھر ایک مرتبہ سعودی عرب نے اپنی ماضی کی روایات کو دہراتے ہوئے پاکستان کو ایک بہت بڑا سہارا دیا اور پاکستان کے ساتھ اپنے بھائی چارے کا جو ہے اس نے جو ہے حق ادا کیا. مولانا صاحب ابھی محمد بن سلمان کے جو آنے کا یعنی پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری اس دوستی کے اندر مضبوط استحکام آئے گا اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے اندر ایک اور گرم جوشی جو ہے وہ آئے گی. اور میں سمجھتا ہوں دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی اور ثقافت بھی اور بھائی چارہ بھی اس کے اندر اس دورے سے ایک تاریخی جو ہے تعلقات کی دستاویز پر جو ہے نا وہ دستخط ہوں گے. مولانا صاحب ایک طرف دوستی کی یہ حالت ہے کہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان اور سعودی عرب جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ رہے ہیں، اور جبکہ بلکہ پاکستان پہ جب بھی کڑا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، کوئی قدرتی آفت آئی ہے تو سعودی عرب سب سے پہلے اور سب سے پیش رہا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پاکستان میں جو اس دورے سے قبل ہی منظر عام پہ آ گئے. انہوں نے بینر اٹھائے ہیں، پلے کارڈ اٹھائے ہیں، پینافلیکس اٹھائے ہیں، انہوں نے کارٹون بنائے ہیں اور وہ ہر طرح سے اس دورے کو ناکام بنانے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش کر رہے ہیں. تو پاکستانی مفادات ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے، پاکستانی حکومت کی اچھی پالیسی ہے، کامیاب خارجہ پالیسی ہے. ان سب چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے خلاف آنا اور اس دورے کے خلاف مظاہرے کرنا، احتجاج کرنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیے ان کی حیثیت آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. وہ ایک مخصوص طبقہ ہے اور مخصوص نظریات اور سوچ کا حامل ہے. تو وہ تو نہیں چاہیں گے کہ سعودیہ اور پاکستان کا جو ہے تعلق مزید بڑھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس احتجاج سے یا ان کے 2-4 بینر اٹھا لینے سے پاکستان کی پوری عوام 25 کروڑ عوام، وہ تاجر ہو، وہ علماء ہوں، وہ سیاستدان ہوں، وہ حزب اختلاف ہو، وہ حکومت ہو، سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے پاکستان کی جو ہے عوام کا تعلق جو ہے وہ روح اور جسم کا ہے. تو یہ چند کرائے کے لوگ جو ہیں غیر ملکی اشاروں پر جو ہے نا بینر اٹھا کے کھڑے ہوں گے تو یہاں تو ہمارے یہاں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کسی خبر ہمارے اخبارات کے اندر الحمدللہ کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں آ رہی، ان کا تو کہیں ذکر بھی نہیں ہے. لیکن وہ طبقہ ہمیشہ ماضی کے اندر بھی آپ ان کا کردار دیکھیں تو وہ یہی رہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کے خواہاں نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ سازش ناکام ہوگی اور محمد بن سلمان کا یہ دورہ تاریخی ہوگا اور استقبال بھی تاریخی ہوگا. ہمارے ملک کے تمام مذہبی جماعتوں نے، وہ بریلوی، وہ دیوبندی، اہل حدیث، حتیٰ کہ شیعہ کی بھی بعض جماعتیں جو ہیں وہ محمد بن سلمان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. اور سیاسی پارٹیاں ساری کی ساری جو ہے نا وہ متفق ہیں. آپس میں سیاسی پارٹیوں کے اختلافات ہیں لیکن سعودی عربیہ کے ساتھ محمد بن سلمان کی آمد کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو لہٰذا اس طرح چند کرائے کے لوگوں کے بینر اٹھا دینے سے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ حمایت کرنے والے کتنے ہیں اور جو ہے مخالفت کرنے والے کتنے ہیں. ان کو کہ 2-4 کو بینر اٹھا کے یہ اپنی حیثیت خود کمزور کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو بلکہ اس سے محمد بن سلمان کی پوزیشن میں اور مستحکم ہوگی کہ ایک بڑا آبادی والا ملک 25 کروڑ آبادی میں سے وہ چند لوگوں نے جو ہے نا وہ بینر اٹھائے ہوئے اور باقی پوری قوم جو ہے محمد بن سلمان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا مولانا صاحب، بڑی سرمایہ کاری کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شہزادہ جب آئے گا، فرما روا ولی عہد جب آئے گا تو بڑی سرمایہ کاری پہ یعنی اس پہ یعنی وہ متوقع ہے، دستخط ہوں گے، ملاقاتیں ہوں گی، دفاعی حوالے سے آرمی چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی، وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی اور سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے. تو سی پیک میں ان کی شمولیت اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کو، پاکستانی معیشت کو سہارا دیں گے، پاکستانی یعنی معیشت کو مستحکم کریں گے. تو
تو اس دورے کے بعد آپ صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر بات ہے جب اتنی دوستی میں ایک نیا موڑ آئے گا، ایک اس میں مزید استحکام آئے گا، تو پھر سازشی عناصر تو اپنی سازش جاری رکھیں گے، اس کے بعد بھی تو ہمیں خطرات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں اس کے اندر بھی بہت بہتری آئے گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے خود اپنے ملک کے لیے 2030 تک جو ایک معاشی سوچ اور فکر کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کا تیل پر انحصار کم کر کے اپنے ملک کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کیونکہ اس کی سوچ ماشاءاللہ بزنس کے حوالے سے بھی بہت اعلیٰ ہے، تو اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ ان کا جو تعلقات کا یعنی یہ جو دورہ ہے ان کا، میں سمجھتا ہوں پھر سی پیک کے ساتھ جو ہے سعودی عرب کی شمولیت، تو یہ ان دونوں ملکوں کے معاشی حالات جو ہے نا وہ دونوں کی مضبوطی بھی ہوگی اور دونوں کے رشتے جو ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گے۔ اور پاکستان نے جب سعودی عرب کو گوادر کے حوالے سے پیشکش کی اور سعودی عرب نے اپنی تیل کے وہاں بڑے بڑے جو ہے نا وہ کارخانے لگانے کی جو ہے نا وہ حمایت کرتی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے سے بھی الحمدللہ ہمارے جو تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے ان کے اندر اور استحکام آ رہا ہے، اور جو جن معاہدوں پر دستخط ہونے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس یعنی ماضی قریب کے اندر اس کی جو ہے کوئی مثال نہیں ملتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا تجارتی جو ہے نا وہ معاہدات جو ہے نا وہ ہوں گے، کیونکہ محمد بن سلمان پاکستان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جو ہے وہ سوچ رہا ہے۔ چلے جی مولانا صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین ایک طرف پاکستان کی معیشت کا سوال ہے، پاکستان کے دیکھیں پاکستان میں جب سرمایہ کاری آئے گی، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کار آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا امن مستحکم ہوگا، پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی، کیونکہ ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنا، وہ خود اس کی سیکیورٹی کے لیے انتظام کریں گے۔ تو اس سے کسی بھی ملک میں امن، معیشت کا استحکام، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سمجھ سے بالاتر ہے ایک طرف آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے اور دوسری طرف سیاسی سطح پہ ایسے تعلقات استوار ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں یعنی فرقہ واریت کو لے آنا اور اس میں مذہبی جو جنون ہے، جو جنونیت ہے، اس کو اجاگر کر کے سامنے آنا اور اس کو ایک دوسرا رنگ دینا، یہ بالکل احمقانہ وہ ہیں، احمقانہ جو رویہ ہے جو ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، اور یہ کوئی معنی نہیں رکھتے، یہ خود اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، یہ پاکستانی قوم کی نظروں میں آ جائیں گے۔ 25-22 کروڑ عوام میں یہی 4 لوگ بینر اٹھا کے جب کھڑے ہوں گے تو ایک طرف پوری قوم 20-22 کروڑ عوام استقبال کی تیاری کر رہی ہے، پاک سعودی تعلقات کے مزید مستحکم ہونے کی خواہاں ہے، فوجی قوت، ہماری سول حکومت، یہ سب ایک پیج پہ ہیں، سب کی یہ خواہش ہے، اپوزیشن جماعتیں اور جو برسر اقتدار جماعت ہے سب کی یہی خواہش ہے، پاکستانی قوم کی یہی خواہش ہے، اور دوسری طرف چند کرائے کے ٹٹو وہ اٹھ کے کھڑے ہیں اور پاکستانی معیشت کے لیے اور پاکستانی بدنامی کے لیے وہ بدنما داغ وہ لگے ہوئے ہیں۔ ہماری تو اداروں سے یہ گزارش ہے کہ یہ لوگ، ہم شروع سے آئے ہیں کہ یہ کرائے کے لوگ ہیں، یہ غیروں کے اشاروں پہ ناچنے والے ہیں، یہ ہم بے نقاب کرتے رہے لیکن شاید کسی نے ان پہ توجہ نہیں دی۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے جو پاکستان کی سالمیت نہیں چاہتے، جو پاکستان کے امن کو انہوں نے برباد کیا ہے۔ اداروں کے ریکارڈ پہ سب کچھ موجود ہے، پاکستانی امن کے لیے ناسور بن چکے تھے، ابھی بھی ہیں، ان سے کوئی یعنی خیر کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جب یہ اپنے پاکستان کے امن کو غارت کر سکتے ہیں، معیشت کو غارت کر سکتے ہیں، اپنے قانون کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی کو لات مار سکتے ہیں، اسے ناکام بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ان سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ بھلے یہ بیس بدل کے سامنے آئیں، بھلے یہ نام بدل کے سامنے آئیں، ہوتے یہ وہی لوگ ہیں جو روز اول سے غیروں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ اب اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو ایسے مواقع پہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور اپنا اصلی چہرہ دکھاتے ہیں، ان کو پہچانا جائے،
ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان کی جو کالے کرتوت ہیں اس کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ جی ناظرین، یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک میں ہم ایک دوسری مختصر سی ایک ڈاکومنٹری اسی حوالے سے سعودی شہزادے کے دورے پاکستان کے حوالے سے اس کو مشاہدہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ پھر اس ٹاپک سے ہم نکل کے دوسرے ٹاپک کی طرف جائیں گے اور اپنے دیگر مہمانان گرامی سے بات کریں گے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے اور باجوڑ کے سانحے کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں متعین سعودی سفیر نے خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان اپنے 2 روزہ دورے پر 16 فروری کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستانی قوم سے خطاب بھی کریں گے اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کریں گے۔ محمد بن سلمان کے دورہ پاکستان میں پاکستان اور سعودی عرب کے مابین 14 ارب ڈالر کے معاہدوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان میں ممکنہ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد کو اس دورے کی دعوت وزیر اعظم عمران خان نے خود دی تھی۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد سے متعلق تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے سعودی ولی عہد کا والہانہ استقبال کیا جائے گا، جبکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی رہائش و طعام سمیت ان کی سیکیورٹی سے متعلق بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب سے ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے کے لیے سیکیورٹی وفد، سعودی میڈیا وفد اور دیگر حکام شامل ہوں گے۔ سعودی عرب میں اسلامی فوجی اتحاد کا وفد بھی جنرل راحیل شریف کی سربراہی میں پاکستان پہنچ چکا ہے، جو دورے کی سیکیورٹی اور دیگر امور میں حکومت پاکستان کو مشاورت فراہم کرے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی ولی عہد کے دورہ پاکستان سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نہایت مستحکم ہو جائیں گے۔ گوادر میں سعودی عرب کا آئل ریفائنری لگانا دونوں ملکوں کو مضبوط رشتے میں پرو دے گا، تاہم پاکستان کو سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل اور سعودی عرب میں مزید پاکستانیوں کو روزگار دلوانے کے لیے سعودی حکام سے بھرپور انداز میں بات کرنی چاہیے، تاکہ دونوں ملکوں کی عوام بھی ایک دوسرے کے قریب آ سکے۔ ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ناظرین، ابھی ہم بات کریں گے باجوڑ کے چند رہائشی نوجوان، چند اپنے روزگار کی تلاش میں، روٹی روزی کی تلاش میں انہوں نے سندھ کا رخ کیا اور وہاں پہ انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ کس نے قتل کیا ان کو، کس بنا پہ قتل کیا گیا، ان کا جرم کیا تھا؟ اس سے قبل اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں، اندرونی سندھ میں بہت سارے لوگوں کو اسی طرح ماورائی عدالت بھی قتل کیا جاتا رہا۔ اسی طرح انہیں قتل کیا گیا کچھ دن قبل ضلع اپر دیر سے ایک 13 سالہ معصوم بچے کو ایک گھر میں اس کا گلا دبا کے اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن میں لوگوں کو قتل کیا جاتا رہا، اور المیہ یہ ہے کہ یہ سازشی عناصر ایک صوبے کے افراد کو دوسرے صوبے میں نشانہ بناتے ہیں تاکہ وہ صوبائی لڑائی کو ہوا دے سکیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے بڑا ہی افسوسناک ہے، اس پہ ہم یہ گزارش کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ ان مقتولین کے ورثاء کو انصاف دیا جائے اور ان کے جو قاتل ہیں انہیں پکڑا جائے، انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ کبھی کسی کو ماورائی عدالت قتل کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو سامنے گولیاں ماری جاتی ہیں، کبھی سی ٹی ڈی ان کو گولیاں مارتی ہیں، کبھی راؤ انوار جیسے درندے ان کو گولیاں مارتے ہیں، کبھی عام لوگ اٹھ کے دوسرے علاقوں سے مزدوری کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ کب تک حل ہوگا؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں باجوڑ سے تعلق رکھنے والے اپنے دوست صحافی جناب شاہد اللہ خون صاحب سے۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ شاہد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو۔ جی ناظرین، تو ایسے اقدامات وہی لوگ کرتے ہیں جو پاکستان میں صوبائیت کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، انارکی پھیلانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، فرقہ اور لڑائی جھگڑے پیدا کرنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ صوبائیت کے نام پہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں،
بھی بلوچ سندھی کو آپس میں لڑایا جاتا رہا. ابھی یہ صورتحال ہم یونیورسٹیوں میں بھی دیکھ رہے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. رانگ نمبر ہے، شاہد نہیں ہوں میں. جی تو ناظرین شاہد صاحب سے ہم بات کرتے ہیں، لیکن یہ نمبر میرے خیال میں کسی اور کا مل گیا ہے. گزارش یہ ہے پروڈیوسر صاحب سے کہ وہ شاہد صاحب سے رابطہ کریں، کیونکہ شاہد صاحب کا تعلق بھی اسی حوالے سے ہے جہاں کے یہ افراد تھے جن کو قتل کیا گیا ہے، اور وہی مزید بتا سکتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا. یہ ایک المیہ ہے. اب دیکھیں کچھ دن قبل ساہیوال میں جو واقعہ ہوا کتنا افسوسناک واقعہ تھا، کتنا دلخراش واقعہ تھا، اور اس میں جو پوری قوم غمزدہ تھی. وہاں پہ جو یعنی انسانیت کو قتل کیا گیا، انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا گیا. ایک لرزہ خیز اور ایک دل دہلا دینے والی صورتحال تھی، ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا. اس پہ پوری قوم نے آواز اٹھائی، اس پہ نوٹس لیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لیا اور اس کے لیے جے آئی ٹی بنی. لیکن المیہ پھر وہی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایسا قتل ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہو، کوئی سرکاری ہاتھ ہو، تو اس کو جے آئی ٹی سے ٹھرکا کے وہاں پہ یعنی مسئلے کو کسی طریقے سے دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. آج کی خبریں یہ موصول ہوئی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ جو جے آئی ٹی بنی تھی ان کے تمام جو کارکردگی تھی اسے مسترد کرتے ہوئے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے اور حکم جاری کیا ہے، کیونکہ تاحال جو 72 گھنٹے کا انصاف تھا وہ تقریباً آج اس کو کتنے دن ہو گئے ہیں، 15 سے 20 دن ہونے کو ہیں. وہاں پہ انصاف نہیں ملا. وہ لواحقین، وہ ذیشان کی والدہ، وہ خلیل کی والدہ، وہ چھوٹے بچے، وہ معصوم بچے جنہیں پولیس نے نشانہ بنایا، جنہیں پولیس نے درندگی کا نشانہ بنایا، جن کی آنکھوں کے سامنے پولیس نے ان کے والدین کو چھلنی کیا، گولیوں سے بھون ڈالا، ان کی بڑی بہن کو گولیوں سے بھون ڈالا، ان لوگوں کو بھی انصاف نہیں مل سکا. تو جب تک ایسے واقعات میں فوری اور سستا انصاف معاشرے کو نہ ملے تو یہ خدشے کا اظہار ہم پہلے بھی بہت بارہا کر چکے ہیں کہ جو بھی معاشرہ ہو وہاں پہ فوری اور سستا انصاف بہت ہی ضروری ہے. خصوصاً تحریک انصاف سے یہ امید تھی اور توقع تھی، کیونکہ تحریک تھی انصاف کی، اور سب سے بڑی جو توقع تھی وہ یہ تھی کہ جب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف برسری اقتدار آئے گی تو سابقہ حکمرانوں کی طرح، سابقہ حکومتوں کی طرح یعنی کیس کو لٹکایا نہیں جائے گا، کیس کو طول نہیں دیا جائے گا، لواحقین فریاد کرتے نہیں رہیں گے، بلکہ فوری اور سستا انصاف ملے گا. لیکن تقریباً 5 سے 6 مہینے ہونے کو ہیں، بڑے بڑے ایسے سانحات ہوئے، ابھی تک یعنی کوئی صورتحال اور انصاف کی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی. شاہد صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. شاہد صاحب ہم بات کر رہے ہیں باجوڑ کے کچھ افراد کو سندھ میں انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. شاہد صاحب تھوڑی سی اس واقعے کی یعنی مختصر سی یعنی آپ بتا دیں، مختصر سا ہمیں بتا دیں کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ لوگ کون تھے، وہاں پہ کیا کر رہے تھے، کس نے ان کو قتل کیا ہے. جی، ہمارے علاقوں کی جتنی بھی لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ وہ کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد اور لاہور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں میں محنت اور مزدوری کرتے ہیں، اور یہاں پر جو ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں ان کے لیے 2 وقت کی جو کھانا ہے وہ فراہم کرتے ہیں، وہ کماتے ہیں. یہ جو چند مزدور تھے یہ بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ لاڑکانہ سندھ کے جو علاقہ ہے وہاں پر گئے تھے. چند دن قبل 2 دن قبل انہیں جو ہے نہایت بہیمانہ طریقے پر ان کو چنچی رکشے سے اتار کر دن دہاڑے لوگوں کے بڑے میدان میں، لوگوں کے بڑے مجمع میں انہیں سب کے سامنے قتل کر دیا گیا، جو کہ نہایت دلخراش واقعہ ہے. اور اس سے بڑھ کر دلخراش واقعہ یہ ہے کہ وہ بیچارے بزرگ تھے. ان میں سے تقریباً ایک جو تھا وہ 52 سالہ، دوسرا 56 سالہ اور تیسرا جو تھا وہ 48 سالہ تھا. ان تینوں کو ان کی بزرگی کو نہ دیکھتے ہوئے ان کو نہایت
نہایت بے دردی سے ان کو شہید کر دیا گیا، گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا. حالانکہ اس وقت جو ہے وہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کا بڑا مجمع وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چند افراد وہاں پر آئے، موٹر سائیکل سوار تھے، انہوں نے ان کو رکشے سے اتار کر وہاں پر گولیاں جو ہے وہ چلائی ہے. ان کے علاقوں کی مکینی کے مطابق یہ گزشتہ کئی مدت سے یہاں پر جو ہے محنت مزدوری کرتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ برتنوں اور اس طرح جو ہے وہ چٹائیاں بیچتے ہیں، اپنے محنت اور مزدوری کرتے ہیں. یہاں پر جو ان کے اہل و عیال ہے ان کے لیے جو ہے وہ 2 وقت کی روزی کماتے ہیں. تو شاہد صاحب کیا سمجھتے ہیں، جس طرح آپ نے لاہور کا بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے لاہور میں بھی اس طرح ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا، ابھی یہ دوبارہ یہ واقعہ رونما ہوا تھا، یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ان کے شاید کسی کے ساتھ گاؤں میں یا پیچھے اپنے علاقے میں کوئی ذاتی دشمنی تھی، وہ لوگ یا انہوں نے جن کے ساتھ دشمنی تھی انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہوں گے، یا اس طرح کی انہوں نے کوئی صورتحال بنا کے ان کو قتل کیا گیا ہوگا. تو اس طرح کی کوئی صورتحال تھی یہ جو 3 افراد قتل ہوئے ہیں، یعنی ان کا پیچھے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی تنازع؟ دیکھیں، ہمارے معلومات کے مطابق ان کی یہاں پر بھی کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی، اور نہ ہی وہاں پر کسی کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، بلکہ وہاں پر گزشتہ چند سالوں سے وہاں پر بہت پرامن طریقے سے وہ وہاں پر رہتے تھے ان علاقوں کے مکینوں کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی عمر ہی کیا تھی، 48 سالہ، 52 سالہ، 56 سالہ، تو اب اس عمر میں یہ کس کی برائی چاہ سکتے تھے، کس کے ساتھ برا کر سکتے تھے؟ بیچارے 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے جو ہے وہاں پر اپنی محنت اور مزدوری کرتے تھے. میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ 2 بڑی وجوہات ہے اس قتل کی پیچھے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان 16 فروری کو یہاں پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو ایک مخصوص طبقہ جو کہ پہلے سے سرگرم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتشار پھیلے، پاکستان کے حالات خراب ہو، اور محمد بن سلمان کا جو دورہ ہے یہ سبوتاج ہو جائے. اور اس کے لیے جو ہے وہ وال چاکنگ کی جا رہی ہے مختلف علاقہ جات پر، مختلف مقامات پر، اور اسی طرح جو ہے وہ پیناپلکس اٹھائے جا رہے ہیں اور اس کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ سب اس لیے تاکہ ان کا جو دورہ ہے وہ ناکام ہو جائے. یہ مخصوص لابی کی جانب سے چند دنوں سے یہ سلسلہ جاری ہے. تو اس دورے کو ناکام بنانے کے لیے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں. دوسری جو وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ محمود خان نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے کہ PTM پختون تحفظ موومنٹ کے افراد سے بات کی جائے، ان کے ساتھ مذاکرات کی جائے، ان کی جو تحفظات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں ان کو دور کیا جائے. اس سلسلے میں ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جنہیں جو ہے وہ مختلف ٹاسک دے دی گئی ہے، اور جناب عارف خٹک صاحب ہے اور عابد افریدی صاحب ہے، انہوں نے بھی ایک کمیٹی اس قسم کا جرگہ بنایا ہے جس کے آداب وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم اس کے زیر پختون تحفظ موومنٹ کے جو وہ ہے تحفظات ہیں ان کو حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور ہم مذاکرات، دونوں کے درمیان مذاکرات جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو میرے خیال سے یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے تاکہ پختونوں کو دوبارہ ورغلایا جائے، پختونوں کو دوبارہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف جو ہے اکسایا جائے. اور یہ جو مذاکرات ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ مذاکرات دونوں کے درمیان ہو اور جو افراتفری پھیلی ہوئی ختم ہو، تو اس کو ختم کرنے کی، اس کو سبوتاج کرنے کی ایک سازش بھی ہو سکتی ہے. تو میرے خیال کے مطابق یہ دونوں سازشیں ہو سکتی ہے، دونوں کا امکان ضرور موجود ہے. جی شاہد صاحب، اس سے قبل بھی ایسے افسوسناک واقعات رونما ہوئے ہیں، تو ابھی تک یعنی انصاف کے حوالے سے تو ہم بالکل، یعنی میں اس بات کو علی اعلان کہتا ہوں کہ ہم پاکستانی قوم انصاف کے حوالے سے بہت مایوس ہو گئے ہیں، اپنی عدالتوں سے، اپنے جو ادارے ہیں ان سے بڑے یعنی مایوس ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کسی کو بمشکل انصاف ملتا ہے. اس سے قبل واقعات ہوئے، ابھی تک ان کا کوئی انصاف کسی کو ملا نہیں. لواحقین کو، ایسے نوجوان بھی قتل ہوئے ہیں، مزدوروں کو بھی قتل کیا گیا. تو اس واقعے پہ آپ کی جو علاقے کی نمائندگی ہے، جو حکومتی اہلکار ہیں، MPA MNA یا پھر عوامی جو رد عمل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس بار اتنا یعنی شدت اختیار کر جائے گا کہ ان کو کوئی انصاف کی توقع ہے یا نہیں ان کے لواحقین کو؟
جی، چونکہ اس سے قبل بھی لاہور میں چند مزدوروں کا قتل ہوا تھا اور اسی طرح کراچی میں بھی یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا قتل ہوا تھا، جن کے لواحقین کو اب تک انصاف فراہم نہیں کیا گیا ہے۔ اس بنا پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت کی جانب سے انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، اس لیے ان کے لواحقین کل سے ہی حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ دوسری جانب جو حکومت اراکین ہیں، انہوں نے مکمل طور پر ان کے لواحقین کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ خود وزیر اعلیٰ نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور صوبائی جو وزیر ہے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے سندھ کے، وہ بھی یہاں پر ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی اور انہیں مکمل طور پر جو ہے وہ ان کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ لیکن میں اس قتل کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی آج تک پشتونوں کا قتل ہوا ہے، جیسے ہی کسی پشتون کا قتل ہو جاتا ہے، ہم فوراً ہی اسے پشتون کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ بھئی ایک پشتون کا قتل ہوا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی ہمیں اس طرح منسوب نہیں کرنا چاہیے، قومیت کی طرف نہیں لے جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستانی کا قتل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مسلمان کا قتل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مزدور کا قتل ہے۔ مزدور کے ناطے ان کو انصاف فراہم کیا جائے، پاکستانی ہونے کے ناطے ان کو انصاف فراہم کیا جائے، اسی طرح جو ہے انہیں مسلمان ہونے کے ناطے جو ہے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس قومی سے تعلق رکھتا ہے اس لیے ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سانحہ ساہیوال ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ پنجابی کا قتل ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ سندھی کا قتل ہوا، سب لوگوں نے کہا کہ ایک پاکستانی کا قتل ہوا، ایک مظلوم طبقے کا قتل ہوا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک دوسری جانب ایک دوسرا رخ دینے کے لیے اس کوشش کو ناکام بنا دی جائے۔ بس ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ان سے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کیا جائے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مزدور ہونے کے ناطے، جو ہے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے حکومت سے انصاف کے فراہمی کا مطالبہ کیا جائے۔ چلیں شاہد صاحب، بہت شکریہ، وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے بات کرنی ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب سے، معروف عالم دین ہیں۔ آج چونکہ ناظرین یوم جو جسے کہتے ہیں یوم محبت، اور اس کو نام دیا گیا ہے ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اس دن کی کیا تاریخ ہے، اس کا کیا پس منظر ہے، اس پہ ابھی تو بات کرنا ناممکن ہے، لیکن اس دن نے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا اور اخلاق باختگی کی جو ایک کیفیت اس دن نے پیدا کی، اور پھر جلتی پہ تیل کا کام ہمارے لبرل مافیا اور سیکولر جو احباب ہیں، اور خاص کر انہوں نے جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک محاذ سنبھال کے وہ قوم کو جس طرح اس بے حیائی کے اوپر ورغلا رہے ہیں، اور اس کو طرح طرح کے نام دے کے نوجوانوں کی ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے۔ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں، خاص کر کالجز اور یونیورسٹیوں میں ایسی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو پھول پیش کیے جاتے ہیں، اور اسی دن آپ اگر اس بارے میں سرچ کریں تو ہزاروں، یعنی ہمارے معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، باقی معاشرے تو سارے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ مغرب تو اس وقت معاشرتی مسائل اور خاندانی مسائل سے اس کو کوئی راہ فرار نہیں مل رہا کہ وہ کہاں جائیں، یعنی خاندانی مسائل وہاں پہ اتنے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہمارے سامنے میڈیا کچھ اور دکھاتا ہے، لیکن وہاں کے حقائق جان کے ایسے لرزہ خیز اور ایسے حقائق ہیں جنہیں آپ سن کے اور جان کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو معاشرہ ہمیں تہذیب کا درس دیتا ہے، جو معاشرہ ہمیں اخلاق کا درس دیتا ہے، وہ خود کتنا اخلاق باختہ ہو چکا ہے۔ جو معاشرہ حقوق نسواں کی بات کرتا ہے، وہ معاشرہ خود عورتوں کے حقوق کو کس طرح پامال کرتا ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول دیا ہے زندگی گزارنے کے، ایک طریقہ دیا ہے، اور پھر ہمارے اسلاف نے اس کے مطابق زندگی گزار کے جو ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس سے بہتر طریقہ اور اس سے بہتر تعلیمات اور اس سے بہتر اصول زندگی کے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، اور زندگی میں کبھی ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ایسا یعنی شخص آئے دنیا میں اور وہ یعنی ہمارے اخلاق بگاڑنے کے لیے ایسی چیزوں کا نام رکھ کے یعنی ہمارے ان اصول اور تعلیمات کے خلاف ہمیں ورغلا سکے۔ لیکن چونکہ ففتھ جنریشن وار ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے ففتھ جنریشن وار، کہ معاشرے کی ذہنیت کو بگاڑا جائے، ملکوں کے اندر فکری انتشار برپا کیا جائے۔ ابھی جنگیں ناظرین اسلحے کے زور پہ نہیں لڑی جاتی۔ ایٹم بم ٹھیک ہے بہت سارے ممالک نے بنائے، بہت سارے ممالک اس وقت ایٹمی پاور بھی ہیں، اور ان کے پاس اٹامک انرجی بھی ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس جدید
جدید دور کے یعنی اسلحے بھی ان کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ وقت ہے 5th جنریشن وار کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگیں اس وقت بندوقوں اور ایٹم بم کے زور پہ نہیں بلکہ فکری جنگ لڑی جاتی ہے، اور فکری جنگ کا ایک ہتھیار یہ ہے، جس ہتھیار کو ہمارے معاشرے میں زہر قاتل کی طرح چھوڑ دیا گیا، اور اس نے ہمارے معاشرے کی فکری اور اخلاقی حالت کو اتنا پسپا کر دیا ہے کہ آج یعنی بالکل ایک عجیب سی صورتحال ہوتی ہے۔ آپ بس اوقات ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، ہمارے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کالجز کے ہمارے بھائی بہنیں اور یونیورسٹیوں میں جو پڑھنے والے ہیں، انہیں دیکھ کے شرم آتی ہے۔ وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ لوگ باحیا ہو کے وہ بڑوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے، وہ ٹیچر کے سامنے اونچا نہیں بول سکتے تھے۔ آج اتنی کیفیت ہماری گر گئی ہے کہ ٹیچرز بچوں کو نچا رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو ایک ساتھ نچا رہے ہوتے ہیں، اور وہی جو قوم کی تعمیر اور ترقی اور فکری تربیت کرنے والے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس 5th جنریشن وار کا ایک ہتھیار تھا جس کو ہمارے معاشرے میں زہر قاتل کی طرح چھوڑ دیا گیا، اور پھر جلتی کے اوپر تیل ڈال دیا ہمارے میڈیا نے، ایسی چیزوں کو پروموٹ کیا گیا ان کو، اور پھر سیکولر لابی نے سوشل میڈیا کا محاذ سنبھال کے اس کو طرح طرح کے نام دیے۔ کون سا جی محبت کرنا، کون سا اسلام میں گناہ ہے، کون سا جرم ہے کسی کو اگر آپ پھول دیتے ہیں؟ یار دے دیں آپ پھول، ساری زندگی دے دیں، آپ اپنی امی کو دے دیں، اپنی بہن کو دے دیں، آپ اپنے کسی رشتہ دار کو جس کے ساتھ آپ کا یعنی جو غیر محرم ہیں، یعنی کس طرح یعنی ایک انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے؟ مجھے ایک بات بتائی جائے، اگر ایک نوجوان ہے، اگر وہ پھول لے کے اگر کسی لڑکی کے پاس جاتا ہے، نوجوان لڑکی کے پاس جاتا ہے، یا پھر ایک لڑکی لڑکے کے پاس جاتی ہے، اس وقت اس نوجوان سے میرا ایک سوال ہے، میرا ایک گزارش ہے میری، کہ جب آپ اس کو یہ پھول پیش کرتے ہیں، اس وقت آپ یہ سوچیں اگر یہی کیفیت بیائی ہی کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح آ کے اس کو پھول پیش کرے، تو کیا آپ سے وہ چیز یعنی برداشت ہوگی، یا آپ کا ضمیر یا آپ کی غیرت، آپ کی حمیت اس کو برداشت کرے گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر انسان کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، لیکن معاشرتی اور خونی غیرت ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ بھلے کتنا ہی پسا ہوا، کتنا ہی وہ یعنی معاشرے میں وہ یعنی کسی بھی طبقے سے کیا شاید یعنی اس کا تعلق کیوں نہ ہو، لیکن اس کی یہ معمولی سی غیرت اس کے اندر چاہے کیوں نہ ہو، لیکن یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ یا اس کی بہن کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ لیکن اب چونکہ معاشرہ مغرب کا معاشرہ ہے، وہاں پہ تو اخلاق باختگی اللہ کی پناہ ہو، یعنی اتنی صورتحال گمبھیر ہو گئی ہے کہ والد بچی کو نہیں دیکھتا اور بھائی بہن کو نہیں دیکھتا، اور جو ان کے من میں آتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے وہی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر پروموٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے تدارک کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ محبت کریں، ساری زندگی محبت کریں، لیکن محبت کے اصول ہوتے ہیں۔ یہ کون سا محبت کا اصول ہے کہ آپ ایک دن جا کے کسی کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، کسی کی چادر اور چار دیواری کی عفت کو پامال کرتے ہیں، اور پھر ایک دن کی یہ جنونی محبت اور یہ احمقانہ محبت نوجوان کو، لڑکی کو، لڑکے کو پوری زندگی کے لیے شرم اور عار کا باعث بن جاتی ہے، اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے یہ ایک عار کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور پوری زندگی وہ سر اٹھا کے جینے کے قابل نہیں رہتے۔ زاہد الراشدی صاحب نے معذرت کر لی چونکہ وہ کہیں پہ مصروف ہیں، اور ہمارے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہے، تو ان چند گزارشات کے ساتھ میں بھی آپ ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام میں پھر سے آپ ناظرین کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔